अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में इस्लामिक इंजीनियर के 5 सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आपने इस वीडियो को लाइक फॉलो बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ शेयर करना है, ठीक है। जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की हर एक बात बहुत ही अपर लेवल की है और बहुत ही आले दर्जे की बात। इस्लामिक इंजीनियर अगर ईसा अलैहिस्सलाम की हर बात अपर लेवल की है, बहुत ख़ास है, तो मरकज़ की अंजील चैप्टर 12 वर्स नंबर 29 में ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यस्सू ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ए इसराइल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरा खुदा और तुम्हारा खुदा एक है, यानी कि खुदा का भी कोई खुदा है। जिसे तुम खुदावंद खुदावंद कहते हो ना, वो तुम्हारा खुदावंद खुद फरमा रहा है कि हमारा खुदा एक खुदा है। ठीक है, इस बात के ऊपर भी गौर किया करो थोड़ी सी। सूरह अल इमरान आयत नंबर 59 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम की सी है, जिसे इसने मिट्टी से बनाया और फिर इसे फरमाया हो जा, वो हो गया। सूरह सफ़ की आयत नंबर 6 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और याद करो जब ईसा बिन मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करता हुआ और इन रसूल की बशारत सुनाता हुआ जो मेरे बाद तशरीफ़ लाएंगे, इनका नाम अहमद है। फिर जब अहमद इनके पास रोशन निशानियाँ लेकर तशरीफ़ लाए तो ये बोले, ये खुला जादू है। ठीक है, ये ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अपनी कौम को कि मेरे बाद एक नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाएगा जिसका नाम है अहमद, और अहमद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम है। आसमानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है और ज़मीन में मोहम्मद। सूरह अल राफ की आयत नंबर 157 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी का इत्बा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और अंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो इनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल बनाते हैं और गंदी चीज़ों को इन पर हराम फरमाते हैं, तो और इन लोगों पर जो बोझ और तोक़ थे इनको दूर करते हैं। सो जो लोग इस नबी पर ईमान लाते हैं और इसकी हमायत करते हैं, इनकी मदद करते हैं, इन और इस नूर का इत्बा करते हैं जो इसके साथ भेजा गया, ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक में कि तौरात और अंजील में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ मौजूद हैं। तो अब देखते हैं बाइबल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कहाँ कहाँ आया है और किस किस जगह पर आया है। और ईसा अलैहिस्सलाम की बात अपर लेवल की है, फिर इन बातों के ऊपर भी अमल किया जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया था कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है, एक मददगार आने वाला है, एक रहबर आने वाला है। किताब यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 12 में, किताब यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 16 में, किताब यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 26, किताब यूहन्ना चैप्टर 16 वर्स 7, किताब यूहन्ना चैप्टर 16 वर्स 12, 13, बुक ऑफ एज़ाया चैप्टर 29 वर्स 12, किताब इस्तिस्ना चैप्टर 18 और वर्स 18। ये थी पेंशन गोइयाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइबल से। अब इस्लामिक इंजीनियर के दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ऑथेंटिक है। अगर किसी इंसान की पेशन गोइयाँ या उसकी प्रेडिक्शन सही नहीं निकलती तो इसका मतलब है कि वो खुदा की तरफ से नहीं है। तो आज हम बात करेंगे क्या खुदावंद यीशु मसीह की पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं कि नहीं, क्या क़यामत नज़दीक है या नहीं, आज इस बारे में हम थोड़ा गौर करेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह की एक और पेशन गोई जो कि बिल्कुल सही और ऑथेंटिक है, जो कि मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15 में थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे बाद झूठे नबी आएंगे, और उन्होंने वाज़े तौर पे बोला है कि शीप्स की क्लोथिंग के अंदर वो वुल्फ्स होंगे और वो झूठे दावे करेंगे। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने इसमें कहा है, और अगली आयत ये भी कहा है इसी में, जो कि आयत नंबर 16 है, उसमें कहा है कि उनके एक्शन से आपको पता चलेगा कोई क्या है। तो हमें सिंपली खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि झूठे नबी आएंगे, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बाद बहुत सारे झूठे नबी आए हैं। इस्लामिक इंजीनियर, तूने जो हवाला दिया है मत्ती की इंजील चैप्टर 7 वर्स 15 16 में ये लिखा हुआ है, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं।
ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے، کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ یعنی کہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور بائبل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، بائبل کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بات منسوخ کی گئی ہے، کہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے، جیسا کہ انجینئر تو نے بھی یہی بولا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں بائبل میں دوسری جگہ پہ کیا لکھا ہے۔ متی کی انجیل چیپٹر 10 ورس 2-3 میں یہ لکھا ہے، اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلا شمون جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس کا بھائی اندریاس۔ یعنی کہ یہاں پہ 12 رسولوں کے نام موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو پہلی آیت میں یہ کہا کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے، اور یہاں پہ 12 رسول بھی مقرر کر دیے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، بائبل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ جھوٹے ہوئے یا سچے ہوئے اس اعتبار سے؟ کتاب یوحنا چیپٹر 10 ورس 8 میں لکھا ہے: جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہیں سنی۔ کتاب یوحنا چیپٹر 10 ورس 10 میں لکھا ہے: چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا ہوں کہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی آئے سب چور اور ڈاکو تھے۔ یہ بائبل کہہ رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں گے۔ یہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی آئے سب چور اور ڈاکو تھے۔ تو کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، نیک لوگ آئے، سب چور ڈاکو تھے؟ ٹھیک ہے۔ اور پچھلے حوالہ میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرے بعد بھی جھوٹے آئیں گے۔ کیا ان کے پہلے بھی چور ڈاکو آئے تھے؟ ان کے بعد بھی جھوٹے نبی آئیں گے؟ تو سچا نبی ہے کون پھر؟ سب کو کیا کہتے ہیں، ان کو ایک ہی پٹری سے اپنا گزار دیا، پہلے والے بھی چور ڈاکو ہیں، بعد والے بھی جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سچا کون ہے؟ اس اعتبار سے تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے والے بھی دوزخی ہوئے اور بعد والے بھی، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ انہوں نے تو خود کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام ہے احمد، ٹھیک ہے، جس کا نام آسمانوں میں احمد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کیسے وہ کہہ سکتے تھے کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے؟ ہیں، ایک ہی نبی آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 12 رسول بھی یہ جھوٹی بات ہی ہے، نبی یہ نہیں تھے، نبوت بند ہو گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 میں یہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: لوگو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 45 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 52 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: تم فرماؤ اللہ بس ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور لوگوں کے درمیان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 96 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: تم فرماؤ اللہ بس گواہ ہے میرے تمہارے درمیان، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 166 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: لیکن اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، یعنی کہ قرآن، وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 56 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: جیسا کہ ہم نے بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ سورہ الحجرات آیت نمبر
2 میں یہ اللہ پاک نے ایک شان بیان کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کسی بھی نبی کی اللہ پاک نے ایسی شان بیان نہیں کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو، یعنی کہ اونچی آواز میں بات نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے بات کرتے وقت، یہ نہ ہو کہ تمہاری ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں، نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 5-6 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ بھی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ پاک خود اور فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ القرآن سورہ نمبر 16 ورس نمبر 89 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابل پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں پر گواہ ہوں گے۔ سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 107 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، یعنی کہ یہ شانیں ہیں، بہت سی شانیں ہیں قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں اور ان کے سچا رسول ہونے کی بیان کی گئی ہیں، اور ان کے معجزات سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے تھے تو سورج واپس آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے پھر وہ جڑ گیا آپس میں، وہ سچے تھے تو انہوں نے ایک بکری کے بچے کو زندہ کر دیا، ایک گو کو زندہ کر دیا، درختوں نے ان کی بات مانی، ان کے پاس آئی، ان کی زیارتیں کی، جھک کر سلام کیے، پتھروں نے درود پاک پڑھے، پتھر اشارے سے بھاگ کر آئے، پانی کے اوپر تیر کر ڈوبے بھی نہیں۔ یہ سارے کام جو ہوئے ہیں یہ سچے رسول کی نشانی ہوتی ہیں۔ پتھروں نے کلمے پڑھے، پتھروں نے درود پاک پڑھے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے معراج کروایا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اس بندے کو لے گئے، ٹھیک ہے، اپنے پاس، یعنی کہ خدا فرماتے ہیں کہ میرے اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جائے۔ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے اور میری ایک ویڈیو موجود ہے معجزات مصطفیٰ 5 پارٹ کے اوپر موجود ہے۔ اس کے پہلے پارٹ میں یہ میں نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ اور حوالہ جات کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو یہ سچے رسول ہونے کی سب نشانی ہے۔ ٹھیک ہے نا، جب بادلوں نے سائے کیے، آپ کا عکس زمین پر نہیں پڑتا تھا، آپ کے اوپر کبھی گند والی مکھی نہیں آ کر بیٹھی تھی، آپ نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، آپ کے پسینہ مبارک سے کبھی بدبو نہیں آتی تھی بلکہ خوشبوئیں آتی تھی۔ ٹھیک ہے، معجزات تو بہت سے ہیں اور آپ معجزات جاننے کے لیے میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامک انجینئر، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہتے ہو کہ عیسی علیہ السلام کے بقول وہ تو بعد میں سارے آنے والے نبی جھوٹے ہیں، تو اگر وہ سچے نہیں ہیں تو یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماربل کی ٹائل کے اوپر قدرتی طور پہ محمد لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیسے لکھا گیا؟ یہ سچے ہونے کی نشانی ہے نا کہ خدا نے یہ ماربل کی ٹائلز کے اوپر مختلف جگہوں پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیوں لکھا ہے؟ میں پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، مذہبوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے نبی یا اپنے کسی اور انسان کا قدرتی طور پر لکھا ہوا نام وہ دکھائیں کسی قدرتی چیز پر اور قدرتی طور پر لکھا ہو۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، وہ سچے ہونے کی آج بھی شہادت ہے۔ یہ ماربل کی ٹائلز میرے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے۔ تو یہ سچے لوگوں کا کام ہوتا ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا محبت اتنی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کا نام جو ہے وہ پتھروں کے اوپر نقش کر دیا ہے تاکہ بعد میں صدیوں بعد بھی آنے والے لوگ دیکھیں اور جان سکیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس بات کی تصدیق قرآن مجید بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں خود فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں، جو کہ قرآن چیپٹر 3 ورس 55 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے ماننے والے، یعنی کہ جتنے بھی کرسچنز ہیں، وہ ہمیشہ
دنیا میں اول رہیں گے اور ساری قوموں کے اوپر غالب رہیں گے۔ یہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ پھر بھی نہ جانے کیوں مسلمان سوچتے ہیں کہ کاش مسلمان ہمیشہ اول رہیں اور ہمیشہ اوپر رہیں ہر قوم سے، مگر اللہ کی بات تو کبھی غلط نہیں ہو سکتی ان کے آگے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں یہ لکھا ہے، جو اسلامک انجینئر تم نے یہ حوالہ دینا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے کافروں سے پاک کروں گا، تمہارے ماننے والوں کو کافروں کے اوپر فتح دوں گا۔ تو کرسچن کافروں کے اوپر فتح یاب ہو سکتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، پھر نہیں اگر نبی مانتے ہیں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ اسلامک انجینئر نبی مانتے ہو؟ اسلام کے بگول اسلام کی یہ قرآن کی یہ آیت تو تم نے پیش کر دی، لیکن قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ عمل کیا تم نے؟ خدا کا بیٹا کہتے ہیں تم، خدا کہتے ہو، لیکن قرآن تو اس کے خلاف ہے۔ تم اس آیت میں ایک بھی لفظ نہیں دکھا سکتے کہ ہر قوم کے اوپر فتح دے گا۔ یہاں پہ لکھا ہے کافروں کے اوپر فتح ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والوں کو کافروں کے اوپر فتح ملے گی۔ اور کافر کون ہوتا ہے؟ جو خدا کا انکار کرے کہ خدا یہ نہیں ہے خدا وہ ہے، ٹھیک ہے، شرک کرے، وہ کافر ہوتا ہے۔ کون کافر ہوا پھر؟ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو تو وہ ہم مانتے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، ایک اللہ کا عظیم پیغمبر مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں قرآن کے اعتبار سے، خدا کے حکم سے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے رسول تھے، تو اس کا مطلب ہم ان کے پیروکار ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہم کافروں پر پھر فتح یاب ہو گئے۔ کافر کون ہے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، وہ کافر ہیں۔ یہ قرآن میں لکھا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو، ٹھیک ہے، میرے اعتبار سے اور قرآن کے اعتبار سے بھی تم پھر کافر ہوئے۔ تو میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوا، پھر ان کی بات ماننے والا اور خدا کی بات ماننے والا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی تھے، تو تم کافر ہوئے۔ پھر ہمیں فتح ہوئی نا تمہارے اوپر، یہ تو آیت تمہارے اوپر ہی آ گئی، پھر گھوم کے تیرے اتنے ہی آ گئی اسلامک انجینئر، ٹھیک ہے نا۔ تو کافر ساری دنیا نے بنا دیتا وا، ٹھیک ہے، لیکن کافر تو خود وہاں کہ تو خدا نو نہیں مننے ہے کہ خدا کوئی ہے وا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کہی جاننے وا۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے قرآن کی آیت میں تجھے بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے نا، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں یہ لکھا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا۔ ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان بہترین امت ہیں، اور جن پر پہلے کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھ لو آیت ہمارے حق میں، خدا کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اور تم ان سب کو کافر کہی جا رہے ہو، فتح یابی کی بات کر رہے ہو کہ ہمارا جو ہے وہ قدم سب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے تو قرآن کے اعتبار سے تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ پیروی کرتے ہیں، تم سے زیادہ تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ پیروی کرتے ہیں، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی یہ بات بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد محمد آئے گا، اس کی بات ماننا، میرے بعد ایک نبی آئے گا، ایک مددگار آئے گا، ہم ان کی بات مان رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کر، تو ہم تمہارے اوپر فتح یاب ہوئے نا پھر اس اعتبار سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نگہبان و گواہ، اور اے محبوب تم پہلے جس کی بلا پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو بہترین
उम्मत किया, अफजल उम्मत किया। जितनी भी उम्मतें आज तक दुनिया में ज़ाहिर हुई उन सब में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अफजल है। ये कुरान में लिखा है। ये आयत तूने नहीं पढ़ी इस्लामिक इंजीनियर, सूरह बकरा की आयत नंबर 143 ये नहीं पढ़ी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के ऊपर गवाह हैं, ठीक है ना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सारी उम्मतों से अफजल है, ये नहीं तूने पढ़ा। अब मैं तुझे एक हवाला देता हूँ तेरी बाइबल से एक हवाला देता हूँ इस उम्मत के बारे में कि तुम्हारी बाइबल में इस उम्मत के बारे में क्या लिखा है, ठीक है ना। फिर तुझे पता चलेगा। बाइबल ज़बूर की किताब चैप्टर 84 वर्स 4 और 6 में ये लिखा हुआ है, मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ़ करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो तेरे घर में रहते हैं वो मुबारक हैं, वो लोग मुबारक हैं जो खुदा के घर में रहते हैं। आगे क्या लिखा है, वो वादी बक्का से गुज़र कर उस चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश इसे बरकतों से ममूर कर देती है। यानी कि यहाँ पे साफ़ तौर पर लिखा है जो वादी बक्का में रहते हैं, वो खुदा के घर में रहते हैं, वो उन पर सलामती हो, ठीक है ना। वो खुदा की तारीफ़ करते हैं, वो मुबारक हैं वो लोग जो वादी बक्का में रहते हैं, ठीक है ना। और बक्का का लफ्ज़ देखते हैं किस लिए इस्तेमाल हुआ है और वादी बक्का किसको कहा गया है, ये देखते हैं। अब सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 में ये आप देख सकते हैं बक्का का लफ्ज़ मौजूद है जो मक्का शहर के लिए बोला गया है। कुरान पाक में दूसरा लफ्ज़ जो मक्का शहर के लिए बोला गया है वो है बक्का। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको कॉपी लिंक के साथ पेस्ट किया हुआ है ग्रीन कलर के साथ, आप देख सकते हैं ये बक्का लिखा हुआ है। और बाइबल में भी लिखा है कि जो बक्का में रहते हैं वो मुबारक हैं, वो वादी बक्का से गुज़रते हैं वो लोग मुबारक हैं, वो लोग अच्छे हैं, ठीक है ना। तो कुरान में मक्का को कहा गया है, तो जो मक्का में रहते हैं वो अच्छे लोग हैं, वो मुबारक लोग हैं। हमारी तो तारीफ़ है तुम्हारी बाइबल में हो रही हैं, बहुत सी गड़बड़ करने के बाद भी तुम लोग खुदा के क्या कानून को वो बदल नहीं पा रहे, लेकिन किसी हद तक तुमने बदल भी डाला है, ठीक है ना। लेकिन जो ज़रूरी बातें हैं खुदा ने वो तुम्हारी आँखों में वो क्या कहते हैं अपना मिट्टी डालकर वो छुपा के रखी हैं, तुम्हारा ज़हन किसी और तरफ करके, ठीक है ना। ये देखें ये तारीफ़ें किसकी हो रही हैं जो मक्का में रहते हैं, मक्का को कहा जाता है। तो हम ये भी देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि हर घुटना मसीह के आगे झुकेगा। और इस्लामिक इंजीनियर तुमने ये बोला है अभी कि हर घुटना ईसा अलैहिस्सलाम के आगे, मसीह के आगे झुकेगा। ये एक वाहिद इस्लाम मज़हब है जो ईसा अलैहिस्सलाम को मान रहा है। अब मैं तुझे बताता हूँ, ज़रा गौर करके देखना, मुसलमानों के सिवा कोई ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता। तुम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो? तुम तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते नहीं हो नबी, तुम तो खुदा मानते हो। कभी नबी माना है उनको तुमने? कौन नबी मान रहा है? जो वो थे वो कौन मान रहा है? मुसलमान मान रहे हैं ना, उनको नबी मान रहे हैं। वो मरियम के बेटे थे, खुदा के रसूल थे, नबी थे, अंजील लेकर आए थे। तुम तो उनको मान ही नहीं रहे नबी, तुमने तो खुदा बना दिया। तुम भी इस एतबार से मान ही नहीं रहे। तो जितने इस दुनिया में हिंदू सिख हैं वो और किसी मज़हब के हैं लोग, ठीक है ना, वो इस अलैहिस्सलाम को नहीं मान रहे। तो तुमने तो यहाँ पे ये बोल के पहले बोला है तुमने कि हर घुटना मसीह के आगे झुकेगा। ये क्यों नहीं झुक रहे फिर? मुसलमानों के सिवा कौन झुक रहा है ये तो बताओ मुझे। तेरी मेहरबानी है, एडिया लम्मियाँ ना छड्या कर, अच्छा सीधी साफ गला करया कर। और बाइबल में खुदा ने हमें ये भी बताया है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो खुदा को नहीं मानेंगे। अगर आप साम्स चैप्टर 14 वर्स 1 पढ़ेंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा। ये जो तूने हवाला दिया है ज़बूर की किताब चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1 में ये लिखा हुआ है, अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफ़रत अंगेज़ काम किए हैं, कोई नेकोकार नहीं। यहाँ पे खुदा को ना मानने की बात हो रही है, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। ये ज़बूर अंजील से पहले नाजिल हुई है और खुदावंद तो तुम कहने लगे हो बाद में। ये ज़बूर नाजिल हुई थी तब खुदावंद कहते हो, या पिछली कौन से अपना ओल्ड एस्टिमेट में कहाँ पे मौजूद है कि खुदा नाजिल होगा ज़मीन पे, वो खुदा होगा, एक नबी आएगा वो खुदा होगा। यहाँ पे खुदा के इनकार करने वालों की बात हो रही है कि वो पागल लोग हैं, ठीक है ना। वो पागल लोग हैं जो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है।
وہ تو آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں. آج اتنی جدید ترقی کے بعد بھی، اسلام واضح ہونے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں کوئی. اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں، اس آیت میں خدا کے انکار کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پاگل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے. جتنی باتیں خداوند یسوع مسیح نے کی وہ ساری باتیں باحق پوری ہو رہی ہیں، مگر ان کے علاوہ آج تک کسی بھی ایسی شخصیت کی بات پوری نہیں ہوئی. اگر کوئی بات پوری ہوئی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کسی اور ہستی کی بھی، چاہے وہ کس مذہب کا بھی ہو، اس کی پریڈکشنز پوری ہوئی ہوں. اسلامک انجینئر، ابھی 25 منٹ کی ویڈیو بن چکی ہے. اب تم نے بات ایک اور سٹارٹ کر دی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کس کس کی شخص کی پیشن گوئی پوری ہوئی ہے. تو میں بہت سے نبیوں کی باتیں تم کو بتا سکتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ جن کی پیشن گوئیں، دعائیں قبول ہوئی ہیں، جو انہوں نے کہا ہے وہی حق سچ ہوا ہے. اور رہی بات تمہارے اس سوال کی، میں جواب دیتا ہوں مختصر طور پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں پوری ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ قیامت تک. قیامت کی نشانیوں میں بہت زیادہ احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیاں وہ پوری ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور کچھ جو رہتی ہیں وہ بھی ہوں گی. ٹھیک ہے نا. لیکن میں چند تم کو حوالے دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو خیبر کو فتح کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو آپ نے وہ دیا، سربراہ بنایا، تو وہ انہوں نے فتح کر دیا. ایک آدمی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، لیکن وہ صحابی تھا، فی الوقت صحابی تھا، وہ صحابہ کی صف میں بیٹھتا تھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو جہنمی ہے. تو صحابہ کرام نے غور کی، یہ دیکھتے ہیں کیسے جہنمی ہے. تو جنگ لگی، جنگ کے میدان میں وہ اس نے بہت سے کافروں کو واصل جہنم کیا. ٹھیک ہے. لوگ دیکھتے رہے کہ یہ تو بہت دلیری کے ساتھ اسلام کی مدد کر رہا ہے، اس کو جہنمی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہہ دیا. آخر میں کیا ہوا، جب وہ تھک گیا جنگ کے آخر میں، اس کو بہت زیادہ زخم لگے، تو اس نے کیا کیا، اپنا تیر نکال کر اپنے پیٹ میں وہ ڈال لیا اور خودکشی کر لی. اور خودکشی حرام ہے، خودکشی کرنے والا جہنمی ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا. اور خیبر کے مقام پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیبر کے مقام پر نہیں، بدر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا. یہ جنگ لگنے سے پہلے ہی نشاندہی زمین کی کر دی تھی. اور کچھ صحابہ کرام نے غور کی، وہ صحابہ نے جب غور کی، جو کافر وہ قتل کیے گئے وہ اسی جگہ پر آ کر مرے. ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی ہے کہ یہ ننگے پاؤں رہنے والے، وہ جو ہے اونٹ چرانے والے، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے. آج دیکھیں سعودی عرب میں یہ نہیں ہو رہا، برج خلیفہ کتنا اونچا بن گیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں سعودی عرب میں بلڈنگز بنانے کے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اس دنیا میں جھوٹے نبی آ رہے ہیں، جن میں سر فہرست مرزا غلام قادیانی تھا، جھوٹا نبی تھا، لعنتی تھا وہ. ٹھیک ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نے ہونا تھا، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی کی. اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، بلکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے احوال بتائے، جنت کے احوال بتائے، قیامت کی نشانیاں بتائیں، جنت میں کیا ہوگا، محشر میں کیا ہوگا، یہ سب باتیں بتائیں. آپ کو تفصیل کے ساتھ یوٹیوب پہ ہر چیز مل سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. قیامت کی نشانیوں میں دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، امام مہدی علیہ السلام کا آنا، یہ سارے واقعات، یہ جنگ لگنا، ہندوستان کی یہ جنگ لگنا، پاک و ہند کی جنگ لگنا، یہ بھی پیشن گوئی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ
ساری جو پیشن گوئیاں تھیں وہ کچھ پوری ہو رہی ہیں، کچھ ہو گئی ہیں، کچھ ہونے والی ہیں، کچھ قیامت کو ہوگی، کچھ آخرت کو ہوگی، کچھ جنت میں ہوگی، کچھ دوزخ میں ہوگی. یہ ساری باتیں بتا دی ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، ہمیں تعلیم دینا شروع کی. پھر ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھائی، تعلیم دینا شروع کی. پھر عصر کا وقت ہوا، عصر پڑھائی، تعلیم دینا شروع کی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح عشاء ہوئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں علم دیتے رہے، یہ فرماتے رہے جو جو ہونا تھا وہ بھی بتا دیا اور جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بتا دیا. جو کچھ ہونا تھا قیامت تک وہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا پہلے ہی. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک قیامت کے قریب ایک لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی کہ ایک غلام اپنے آقا کو جنے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ والدین جو بچے ہیں اپنے والدین سے زیادہ اپنے دوستوں کو ترجیح دیں گے. زنا عام ہو جائے گا، زنا کے اسباب آسان ہو جائیں گے، نکاح مشکل ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ ساری پیشن گوئیاں، یہ باتیں ہیں جو قیامت کی نشانیاں ہیں، جو پیشن گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ ہوں گی انشاءاللہ. اس سے زیادہ آپ جاننے کے لیے مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے. اگر آپ کو اور حوالہ جات چاہیے، قیامت کی نشانیاں چاہیے، پیشن گوئیاں چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر مجھ سے رابطہ نہیں کرنا تو آپ یوٹیوب پہ خالی یہی لکھنا ہے قیامت کی نشانیاں. ٹھیک ہے. تو آپ کو ڈھیروں ویڈیوز مل جائیں گی حوالہ جات کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اسلامک انجینئر کا چیلنج ٹوٹ گیا ہے. کسی نے کہا کہ یہ صرف عیسی علیہ السلام کی باتیں پوری ہوئی ہیں اور کسی کی نہیں پوری ہوئیں. ٹھیک ہے نا. تو اسلامک انجینئر، تم اپنے آپ کو اسلامک انجینئر کہتے ہو، انجینئر کس بات کے ہو؟ اسلام کے انجینئر ہو. اسلام کا تمہیں کیا پتہ ہے؟ خاک پتہ ہے. قیامت کی نشانیاں کے بارے میں تجھے پتہ نہیں تھا؟ کیوں نہیں پتہ تھا تجھ کو؟ کیوں ایسے جھوٹ بولتے؟